أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. कल हमने उन रिश्तों के बारे में उन महरम रिश्तों के बारे में पढ़ा था जिनसे निकाह नहीं हो सकता। अब उससे आगे बात शुरू हो रही है। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं। अच्छा, अगर मैं क्विकली आप लोगों के लिए रिवाइज कर दूं कि वो कौन कौन सी खवातीन हैं, यानी महरम रिश्ते कौन कौन से हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता, तो वो हैं माँ, बेटी, बहन, पुप्पी, खाला, भतीजी, भांजी, रजाई माँ, और इसी तरह रजाई बहन, रजाई पुप्पी, रजाई खाला, भतीजी, रजाई भांजी, और अ, बीवी की माँ यानी सास, और बीवी की बेटी जो उसके पहले शोहर से हो। और ये इसके साथ कंडीशन ये है कि अगर तो खलवत हुई है फिर तो नहीं हो सकता निकाह, लेकिन अगर किसी औरत के साथ निकाह हुआ और उसको छोड़ दिया और उसकी पहले शोहर से बेटी है तो फिर उसके साथ निकाह, उस लड़की के साथ हो सकती है शादी। और फिर आ, बेटों की, सगे बेटों की बीवियां। और इसी तरह जब माँ की बात होती है तो फिर माँ से ऊपर नानी, दादी, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके साथ फिर एक और तरह की औरत जिसके साथ शादी नहीं की जा सकती, और वो है मोहसिन औरत, मोहसना। मोहसना जो है, हसन से ये लफ्ज निकला है। मोहसिन कहते हैं, मोहसन स्वाद के साथ कहते हैं कला को। ठीक है, तो निकाह जिस औरत का हुआ हो वो एक कले के अंदर महफूज होती है, यानी उसके साथ फिर एक मर्द के निकाह में रहते हुए दूसरा मर्द उससे निकाह या शादी नहीं कर सकता। इल्ला ये कि कोई जंगी कैदी हो, क्योंकि जो जंगी असीरान होते हैं उनकी पहले निकाह जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि जंगी कैदी इस तरह लौंडी या गुलाम नहीं बनाए जाते, तो ये कंडीशन अभी फिलहाल नहीं। अगर फिर कोई जमाना ऐसा आए कि लौंडी और गुलाम का रिवाज हो, तो ये एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। आजकल के जो जंगी कैदी होते हैं वो उनकी उनके कवानीन जो है वो दूसरे होते हैं, यानी वो गुलाम या लौंडी नहीं होते, बल्कि उनको बदले में जो है वो किया जाता है, वापस किया जाता है, या फिर ये कि वो कैद में रखे जाते हैं, या जो भी हिसाब होता है, जो मुल्क का कानून होता है इस्लामी ममलिकत का कोई भी। सो इनके अलावा जितनी औरतें हैं इन्हें अपने अम्वाल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्त ये कि हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रनी करने लगो। फिर जो आज़ाद अज़दवाजी ताल्लुक का लुत्फ तुम उनसे उठाओ, इसके बदले उनके महर बतौर फर्ज अदा कर दो। यानी महर जो है ये निकाह की शराइत में से है, महर अदा करना जरूरी है, यानी देना चाहिए महर। और अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी अगर महर माफ कर दे औरत तो कोई कोई हर्ज नहीं इसमें। अल्लाह ताला अलीम और दाना है। जो शख्स तुम में से इतनी कुदरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, इसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जा में हो और वो मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, यानी बज़ाहिर जो माशरे के अंदर जात पात का और क्लास डिफरेंस है, अल्लाह के नज़दीक ये कोई माने नहीं रखता, क्योंकि अरबों में लौंडियां जो थीं या गुलाम जो थे उनको इंसानियत के दर्जे से नीचे समझा जाता था, तो उनसे निकाह नहीं किया जाता था। लेकिन इस यहाँ पर ईमान को क्राइटेरिया बनाया गया है। अब देखिए कि पीछे भी हमने ये हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से चार चीजों की बुनियाद पर अमूमन निकाह किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर चार चीजें होती हैं, उनमें से किसी एक की बिना पर, उसके हुस्न की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से, या उसकी दौलत की वजह से, या फिर ये कि उसकी दीनदारी की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो। यानी अल्लाह के नजदीक ईमान और दीन जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। हुस्न अल्लाह ने दिया है,
اللہ چاہے تو چہرے بگاڑ بھی سکتا ہے. مال اور دولت اللہ نے دی ہے، اللہ چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے. اور اسی طرح حسب نسب میں بھی انسان کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہو گیا. اس لیے یہ تینوں چیزیں کسی کے کریکٹر کو ایکسپلین نہیں کرتی. کریکٹر کو ایکسپلین کرتا ہے اس کے کردار کو، اس کا دین، اس کا عمل، اس کا عقیدہ. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کے اسپاؤس جو بھی چننا ہے، خود اپنے لیے چننا ہے کسی نے، یا اپنی اولاد کے لیے چننا ہے، بیٹے کے لیے آپ نے دلہن دیکھنی ہے یا بیٹی کے لیے دلہا دیکھنا ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ دین کو پریفر کرنا ہے. اور ظاہری دینداری نہیں، خدا را ظاہری دینداری نہیں، جو لوگ دین کی روح کو سمجھنے والے ہوں ان کو چننا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع کہا ہے. بہترین متاع. سو جب بھی شادی کرنا ہو آپ نے تو دیکھیے، ٹھیک ہے، کفف بھی دیکھا جاتا ہے. کفف کہتے ہیں کہ آپ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کریں. ٹھیک ہے، بہتر ہے. لیکن اگر اپنے جیسے لوگوں میں کوئی دیندار نہیں ملتا تو پھر اپنے سے نیچے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جو کلاس ڈفرینسز ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک. اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس. بہترین یہ ہے کہ دین کو دیکھا جائے، ایمان کو دیکھا جائے. اور وہ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو اور مومنہ ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی محسنہ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رنی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. پھر جب وہ نکاح حصار میں محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی نسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنہ کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں دو مرتبہ پچھلی آیت میں بھی اور یہاں بھی ایک بات آئی کہ نکاح کر کے معروف طریقے سے زندگی گزارنے والے لوگ ہوں، آزاد شہوت رنی کرنے والے نہ ہوں. پہلے مردوں کے لیے آیا، پھر عورتوں کے لیے آیا. یعنی تعلقات کی واحد بنیاد جو کسی مرد اور عورت کے بیچ میں ہو سکتی ہے وہ نکاح ہے. ٹھیک ہے. نکاح کر کے وہ رہ سکتے. اس کے علاوہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی کوئی بھی کانسیپٹ ہمارے دین میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے شادی کا، وہ یہ نہیں دیا جا رہا کہ صرف ایک لذت حاصل کرنی ہے، صرف ایک شہوانی خواہش پوری کرنی ہے، بلکہ اس میں خاندانی تقدس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیچھے آپ کے لیے صلبی اور مساہرت اور رضاعت کے رشتے جو ہیں ان کی حرمت بیان کر دی گئی ہے تاکہ ایک فیملی بن سکے. فیملی کے اندر لوگ، عورتیں سیکیور ہو سکے. تو گھروں کے اندر جیسے ایک تحفظ، ایک تقدس کی لمٹس بیان کر دی گئی ہیں، اسی طرح باہر بھی یہ تقدس اور یہ جو ایک حرمت ہے اس کی لمٹس کو برقرار رہنا چاہیے. تبھی معاشرے جو ہیں وہ بہترین طریقے سے چل سکتے ہیں. اور پھر یہاں پر جیسے بات ہو رہی ہے کہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اکیلا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تنہا ہوتے ہیں مرد اور عورت تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے. اسی لیے دیور اور جیٹھ کے ساتھ بھی اکیلے سفر کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، اکیلے میں بات چیت کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. بلکہ اس کو تو زہر کہا گیا ہے کیونکہ یہ رقابت کے رشتے ہوتے ہیں نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس میں ایک چیز اور، یہ تو پہلے دور میں تو صرف فزیکلی ہوتا تھا نا کہ اکیلے نہ رہیں. آج کے دور میں چونکہ فتنے بڑھ گئے ہیں تو سائبر خلوہ بھی ہے، یعنی ورچولی. ایک تو فزیکلی ہے نا کہ کوئی مرد اور عورت اکیلے نہ رہیں، اسی طرح
जो नेट के ऊपर दोस्तियां हैं, नेट के ऊपर जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, उसमें भी मोहतात रहने की जरूरत है, और उसमें भी अकेले में चैट नहीं करनी। अगर स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स ने कहा कि ग्रुप बनाए, तो ग्रुप बनाए, दो लोग अकेले स्टडी ना करें। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर अकेले चैट ना करें। इसी तरह इंस्टा के ऊपर तन्हा चैट ना करें, ग्रुप में चैट करें, क्योंकि जहां दो नामहरम मर्द और औरत इकट्ठे होंगे वहां तीसरा शैतान होगा। इसीलिए आप देखें कि अब खराबियां बढ़ती चली जा रही हैं, मल्टीप्लाई होती चली जा रही हैं। सो बी कॉन्शियस कि आप जब भी आपके कोलीग्स का, ऑफिस का कोई ग्रुप है, कोई सोशल कोई और ग्रुप बना हुआ है, अब जाहिर है इन चीजों के साथ ही आपकी जिंदगी चल रही है, यूनिवर्सिटी वालों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, तब भी ग्रुप में बात करें। लड़के और लड़कियों के जो इकट्ठे ग्रुप बना दिए जाते हैं, ग्रुप में बात करें। सेपरेट किसी को अलाउ ना करें कि वो आपसे चैट करना चाहे। इवन कोई यही कहे कि मुझे कोई चीज समझ नहीं है, कोई सब्जेक्ट है, कोई कुछ है, अगरचे उसकी नीयत बुरी ना भी हो, तब भी तीसरा शैतान बीच में आके खराबी पैदा कर सकता है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंदों की इजाजत के बगैर बीवियों से बातचीत ना की जाए। यानी घर के मर्दों की इजाजत, आप किसी भी जगह काम करती हैं ना, आप वर्किंग पर्सन हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई भी काम कर रही हैं घर बैठ के, आप कोई आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहे हैं, कुछ भी करें, आप पढ़ा रही हैं, आप लड़कों को, मर्दों को पढ़ा रही हैं, मेक श्योर करें कि आपके हस्बैंड्स को पता हो, इंडिविजुअली उन्हें पता हो कौन कौन है, और आपकी लिमिट्स क्या हैं उनके साथ बातचीत करने की। अपने हस्बैंड्स को इन्वॉल्व करें बीच में, क्योंकि शैतान कहीं पर भी बदगुमानी जो है वो पैदा कर सकता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर पर लोहे का हथौड़ा मारा जाए तो ये इससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। ना महरम लोगों, मर्दों के साथ हाथ मिलाना, हमारे यहाँ ये एक नॉर्मल बात हो गई है। बहनोई से, कजनों से, दूर के जो रिश्तेदार हैं, अम्मी के कजन हैं तो हम उन्हें मामू कहते हैं, तो हम उनसे हाथ मिला रहे हैं, वो आपके सर पे हाथ रख रहे हैं। नहीं, इस चीज की इजाजत नहीं है, ये हया के खिलाफ है। याद रखिए, इसी से जो है वो फिर शैतान जो है बेहयाई के दरवाजे खोलता है। और इसीलिए बहनोई से पर्दे का हुक्म दिया गया है। यानी बहनोई के साथ अ, आप बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं हो सकते। जो हमारे यहाँ नाउजुबिल्ला ऐसी बातें बन गई है ना कि साली आदि घर वाली, और ये और वो, इससे देखिए कितने फितने निकले हैं कि आज आप ही के मीडिया पर सुनने में आया है कि इसी तरह के ड्रामे और चीजें हैं कि बहन को छोड़ के दूसरी बहन के पीछे जो है वो शैतान जो है वो ऐसे दिल में ख्याल डालता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। हया, हया नहीं होगी ना तो कुछ भी बीच में नहीं रहेगा। और हया का तकाजा ये है कि ना महरम के साथ जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई फिजिकल आपका जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई टच नहीं होना चाहिए। आप उनके साथ एक सोफे पे नहीं बैठे, करीब इस तरह जुड़ के नहीं बैठे, हाथ ना मिलाएं, हाथ पे हाथ मारना और हंसी मजाक करना, इस तरह की बातें करना, ये बिल्कुल भी इस चीज की इजाजत नहीं है। और जैसे भी मैंने अर्ज किया था, आज तो हमारा टॉपिक भी यही था, सीरा का भी, कि हजरत मूसा के पास जो लड़की आई तो अपने वालिद का पैगाम लेके, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहया। वो आई तो हजरत मूसा के पास, और पहले भी उनकी जो तारीफ की गई कि वो सब जो वो थे, राई थे, जो बकरियां चराने वाले चरवाहे थे, वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, तो ये दोनों अलग खड़ी थी, ये भीड़ में नहीं घुसी, और फिर हया के साथ चलती भी आई। तो अल्लाह ताला को कितना पसंद आया उसका ये फेल कि अल्लाह ने उसको महफूज कर दिया। इसी तरह भीड़ वाले बाजारों में ना जाए, खुदारा ऐसे मार्केट्स में ना जाए, क्या मिल जाता है आपको वहां जाके। यानी ऐसी सेल्स लगी हुई हैं जहां मर्द और जन इकट्ठे हैं और टकरा रहे हैं एक दूसरे से। एक और रवायत के मुताबिक तुम्हारे ऊपर गंदगी का भरा हुआ टोकरा गिर जाए, ये बेहतर है इस चीज से कि तुम किसी नामहरम से तुम्हारा कंधा टकराए। और अभी रवायत मैंने आपके सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रखा कि किसी के सर पर लोहे का हथौड़ा मारा जाए, ये इससे बेहतर है कि वो किसी औरत को छुए। यानी जा जाते कंधा लग जाए, या हाथ लग जाए, या किसी और तरीके से कोई फिजिकल इस तरह का कोई टच हो।
اللہ ہم پہ رحم کرے. تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ اتنے اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں کہ قابو میں ہی نہیں آ رہے. اب یونیورسٹیز میں جا کے دیکھ لیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمان ممالک کی یونیورسٹیز ہیں. بچوں کی سوچ پراگندہ ہو چکی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے اس کو خرابی. وہ کہتے ہیں کیا برا ہے اس میں، اس میں کیا برا ہے؟ تو برا یہ ہے نا کہ ابھی تو آپ کو برائی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ بہت بھی اچھے ہیں، بہت بھی نیک ہیں، تب بھی شیطان کے لیے ایک راستہ تو کھل جائے گا نا. تو وہ کہیں بھی خرابی پیدا کر سکتا ہے. شادی یا نکاح جو ہے، وہ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ حیا کے ساتھ، عصمت کے ساتھ ہمیں ایک پلے کے اندر کیا جائے، ایک محفوظ جگہ پر کیا جائے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے رہے ہیں. یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے. کیا؟ حیا والا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ دیگر انبیاء نے بھی اپنی قوم کو حیا ہی کی تعلیم دی تھی. اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. وہ العلیم بھی ہے، اور وہ دانا بھی ہے، وہ الحکیم بھی ہے. اور مگر جو لوگ خود خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. یہ جتنا میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور کنونشنل میڈیا پر بھی، یہ جو فلمیں ہیں، یہ جو ڈرامے ہیں، یہ جو افسانے ہیں، یہ کس طرف لے کر جاتے ہیں آپ کی سوچ کو؟ ان کی بنیادی سٹوری کیا ہوتی ہے؟ ایون آپ دیکھیے، اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پر رکھے. کچھ لوگوں نے جو اصلاح پر ناول لکھے ہیں، اس میں بھی جو بیسک کوڈ سٹوری ہوتی ہے، وہ ایک میل اور فیمیل کے گرد گھومتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. تو شیطان جو قرآن کے ذریعے اصلاح حاصل نہیں کرنے دیتا آپ کو، تو وہ ان ناولوں کے ذریعے بھی اصلاح نہیں لینے دیتا، بلکہ وہ اس کے اندر بھی پھر کچھ ہڈن، کچھ چیزیں ایسے آپ کے اندر بیج بو دیتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو دور تک لے جائیں گے، بھٹکا لے جائیں گے. یہ فیشن انڈسٹری، اب آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا کہ بہت برے لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ ان فیلڈز میں جاتے تھے. یہ گانا، ناچ گانا، یہ فلم، یہ اور اب عام گھروں کی لڑکیاں، بچے اور بچیاں جو ہیں ان فیلڈز میں جا رہے ہیں. اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کا رویہ اور ان کے لباس کیسے ہوتے ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد ان کے لباس اور ان کے طریقے کیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گند کے اندر چلے گئے نا. جب آپ ایک دلدل میں پاؤں رکھ دیں گے، جب آپ کیچڑ میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ یہ تمنا کریں گے کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ان پہ گند نہ لگے، ان پہ چھینٹے نہ آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے پیچھے ہی نہ چلیں جو خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں. آپ اپنی اپنی ٹیلی ویژن کی ایڈز دیکھ لیجئے، کیا ہے اس کے اندر، کس چیز کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں، اللہ ہم پہ رحم کرے، بچپن پہ میں ہم وہ ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے، تو ایڈز آتی تھیں، تو اس میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں یہ صابن اس لیے استعمال کرتی ہوں کیونکہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. چہرہ ہی تو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے، اپنی خوبصورتی ہی تو آپ کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور آپ اسی کو کہہ رہی ہیں کہ لوگ چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو جو اپنے چہرے، اپنے جسم دکھانے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو فالو کریں گے؟ جو پروڈکٹس وہ استعمال کریں، آپ وہ پروڈکٹس استعمال کریں گے؟ جو لباس وہ پہن رہے ہیں، آپ وہ لباس پہنیں گے؟ تو پھر انہی میں شامل ہو جائیں گے نا. پھر گند سے کیسے بچیں گے؟ پھر کیوں رونا دھونا کرتے کہ ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں رہے، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں؟ شروع سے ہم دکھا تو ان کو یہی رہے ہیں. ہم بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور اب تو اللہ رحم کرے، ان کے ہاتھوں میں ہم نے وہ، میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ موبائل اور ہم یہ نا ٹائم بام ہے جو ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا. اب دے تو دیے، اب اللہ سے دعا کریں کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں، وہ کچھ ایسا نہ کریں جو کوئی ایسی، شیطان ان کے لیے کوئی ایسی خرابی کا راستہ نہ کھول دے، کوئی ایسی ایڈ نہ آ جائے ان کے گیم کھیلتے ہوئے، کچھ اور ایسا نہ ہو جائے. اللہ ہم پہ رحم کرے. بم ہم نے خود ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے، اب وہ ٹک 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 کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے کہ وہ کبھی پھٹ نہ جائے. سو جو خود
اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو بھٹکا دے گا. سورہ کہف ہر ہفتہ ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے. ہر جمعہ پڑھنے کا حکم ہے، کیوں؟ ہمیں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ کیوں. اس میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس شخص کے پیچھے نہ چلیں جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا معاملہ حدیں توڑے ہوئے ہے. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم کس کے جیسے کھانے کھاتے ہیں؟ ہم کس کے جیسے ہیئر سٹائل بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں کس کی طرح، حتیٰ کہ حجاب پہننے میں بھی، حجاب پہننے میں بھی وہ حجاب تو پہنتی ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتی. اللہ ہم پہ رحم کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جس کسی نے مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ عز و جل اس کو جہنم کا اتنا ہی کھانا کھلائیں گے. اگر کسی نے ناحق کسی کا کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور اگر کسی نے کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوا یعنی خود نمائی کی تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی ہی جگہ پر یعنی رسوائی کی جگہ پر کھڑا کریں گے. سو کسی کا مال بھی باطل طریقے سے کھانا، بھی ہماری حدیث جو تھی وہ بھی اسی میں یہ چیز آ گئی تھی. باطل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تمام طریقے جو حق کے خلاف ہوں، شرعن اور اخلاقاً ناجائز ہوں. ٹھیک ہے. ایسے طریقوں سے مال نہیں کھانا. جس کا باطل طریقے سے مال کھائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا بالشت بھر زمین بھی ناحق لے گا، بالشت بھر، تو اس کی گردن میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. اتنا وزنی کڑا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کیسے اٹھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ آج ہم بڑے آرام سے ٹھنڈے پیٹوں دوسروں کی چیزیں کھائیں. حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر آپ نے کرنی ہے نا، مسجد کی تعمیر کرنی ہے، آپ کسی کی اجازت کے بغیر بالشت بھر زمین نہیں لے سکتے اس سے. کہ آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، مسجد ہی تو ہے، خیر ہے، یہ دیوار ادھر آ رہی ہے آپ کی تھوڑی سی کچھ فٹ زمین، 1 فٹ زمین آپ کی آ رہی ہے بیچ میں، تو بغیر پوچھے آپ نہیں لے سکتے. یہ باطل طریقہ ہے، آپ اس کو اون نہیں کرتے. حتیٰ کہ مسجد کی تعمیر کے لیے بھی کجا یہ کہ صرف اپنے دروازے نکالنا، اپنی گلیاں نکالنا، اپنا اپنا صرف قبضہ کرنا زمین کے اوپر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے اس میں رضا مندی ہونی چاہیے. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنا قتل 2 طرح سے، ایک تو جیسے یہاں حکم ہے یعنی خودکشی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو قتل نہ کرو. اپنے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناؤ. اور خودکشی کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے زمانوں میں ایک آدمی کو ایک پھوڑا نکلا تو پھر وہ اس کی تکلیف سے کو برداشت نہ کر سکا تو اس نے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس پھوڑے کو چیر دیا جس سے خون بند نہ ہوا اور خون بہ جانے سے وہ مر گیا. اللہ نے فرمایا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے. خودکشی کرنے والا جس طریقے سے بھی خودکشی کرے گا وہ جہنم میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا. اور آج کل آپ نے خبریں سنی ہوں گی، چھوٹے بچے 13 سال 14 سال اور اس ایج گروپ کے لوگ تک سوسائڈل اٹیمپٹس کرتے نظر آ رہے ہیں، سوسائڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہ یہی اسی میڈیا کی وجہ سے ہے نا، جنہوں نے اس کے اندر ان کے اندر فرسٹریشن پیدا کر دی اور جنہوں نے ان کو یہ راستے دکھائے ہیں. آپ نے تو نہیں سکھایا نا ان کو خودکشی کرنا. کہاں سے یہ آئے ان کے اندر یہ چیزیں، یہ مایوسیاں اور یہ سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ انہی چیزوں سے سیکھا نا. تو اللہ نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے راستے پہ نہ چلو. اور ہم نے وہی راستے تو بچوں کے لیے کھول دیے. اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہماری نسلوں پہ رحم کرے.
اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ قرآن کے تدبر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں جس چیز کا ذکر آئے، تو اگر جنت کا ذکر آئے تو اس کا سوال کیا جائے، اگر جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگی جائے، اور جیسے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، تو دعا کرنے کا مقام ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک عظیم، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کے بہت بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑے، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے تم سے عہد و پیمان کیے ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یعنی جن سے آپ نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو رشتہ داروں کے حصے ادا کرنے کے بعد، ترکے کے حصے جو اللہ نے مقرر کیے اس کو ادا کرنے کے بعد، جو ایک تہائی حصہ آپ کا وصیت کا آپشنل ہے تو وہ ان کو آپ اس میں سے دے سکتے ہیں، یعنی مثلاً آپ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا ہے آپ کا، لے پالک بچہ ہے، بچی ہے، تو وہ ایک تہائی میں سے پھر آپ اس کو دیں گے، آپ کی وراثت کا وہ حصے دار نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور ہلکی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اللہ موجود ہے اور وہ بہت بالا اور برتر ہے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ ابھی پیچھے والی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے؟ سو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے مرد اور عورت دونوں کے لیے جو ہے وہ حدود مقرر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس پیٹرن پر مرد کو پیدا کیا ہے اور کس جذبات اور طبعی خصوصیات کے ساتھ عورت کو پیدا کیا ہے، اس لیے مردوں کے کا جو دائرہ کار ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا، اور عورتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں نا مقابلہ بازی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، ٹھیک ہے، بعدکم علی بعد، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی ہر ایک کا دائرہ کار الگ ہے، تو ہر ایک کا کام کا جب فیلڈ الگ ہے تو پھر مقابلے بازی بھی نہیں ہے، بیوی اور شوہر کے بیچ میں مقابلے بازی نہیں ہے، بہن اور بھائی کے بیچ میں مقابلے بازی نہیں ہے، اور پھر یہ جو کہا گیا ہے نا کہ جس کو جو مقام دیا گیا ہے وہ اس میں رہ کر بہترین کام کرے، یعنی بینگ، ہم یہ کیوں حسرت کریں کہ میں مرد ہوتی تو میں یہ کرتی اور یہ کرتی، جیسے صحابیات میں سے بعض نے کہا تھا نا کہ ہم مرد تو جو ہیں وہ ہم پہ سبقت لے جاتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور وہ صدقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو وہ تو ہم سے زیادہ اعمال کر لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم جو ہے اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں آسان طریقے سے پوری کرو، نماز روزہ کرو، عبادات کرو، تو
تمہیں بھی وہ اجر ملے گا. یعنی مفہوم ہے نا حدیث کا. تو جس کا جو دائرہ کار ہے نا اس میں جب وہ آسان طریقے سے کام کرے گا تو اس کا اجر جو ہے ضائع نہیں ہوگا. سورہ آل عمران میں بھی ہم نے یہی چیز پڑھی تھی. اس کے آخری جو آیات پڑھی تھی ہم نے کہ مرد ہو یا عورت ہو جو ایمان لائے گا جو عمل صالح کرے گا اللہ اس کے اجر کو محفوظ کر دیتا ہے. سو یہ مقابلہ بازی نہیں ہے آپس میں. اور یہ جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی عورت اور مرد میں عزت، اکرام یا شرف کی یا حقوق، بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق جو ہیں وہ کوئی بنیادی انسانی زیادہ ہیں، ان کو کوئی زیادہ رسپیکٹ ملے گی، یا ان کو ان کی کوئی اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ بینگا مرد ہونے کے کوئی زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں عورت اور مرد برابر ہیں. بعضکم من بعض، ٹھیک ہے، تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں سے بنایا ہے. مرد اور عورت ایک ہی جیسے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے. ایک ہی مٹی سے دونوں بنے ہیں. سو بنیادی جو حقوق ہیں، عزت اور اکرام دینا، اور اس کو بلکہ عورت کو جب وہ ماں بن جاتی ہے تو 3 درجے مرد باپ سے زیادہ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت یہاں مرد کو دی، الرجال قوامون علی النساء، تو ان کو قوام بنایا ہے. قوام کیا ہوتے ہیں؟ قوام، قیم کا مطلب ہوتا ہے محافظ، منتظم، کفیل، ذمہ دار. سو اس کے اوپر اللہ نے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کسب کی ذمہ داری ڈالی ہے. عورت کا نان نفقہ، اولاد کی پرورش، ماں باپ کو دینا، یہ سب مردوں کی ذمہ داری ہے. عورتوں کو نہیں دی اللہ نے ذمہ داری. ٹھیک ہے. سو اس لیے جس کو ذمہ داری زیادہ دی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا اختیار بھی زیادہ دیا جاتا ہے. تو یہ جو درجہ ہے یہ انتظامی امور کا ہے. ہمارے ہاں نہ عورتوں نے اس کو صحیح سے سمجھا اور نہ مردوں نے ہی اس کو صحیح سے سمجھا. اور جب اس کو ایکسپلائٹ کیا مردوں نے تو عورتیں بدزن ہو گئیں دین سے، اور جب عورتوں نے اس کو درست نہیں سمجھا تو بھی وہ دین سے بدزن ہو گئیں. اور فیمنسٹ نے اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور بچیوں کو، عورتوں کو اصل دین سے بدزن کر دیا، دور کر دیا، اور فیملی یونٹ کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے برابری کا جو مرد اور عورت کی برابری کا جو کانسیپٹ فیمنزم میں دیا جاتا ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اللہ نے عورت کے ذمہ اولاد کی پرورش ڈالی ہے، عورت کے ذمہ گھر کا نظم و نسق ڈالا ہے. عورت معاشرہ تعمیر کرتی ہے، مرد معیشت کو تعمیر کرتا ہے. تو بنیادی بیسک جو یونٹ ہے وہ معاشرہ ہے. دیکھیں آپ بھوکے کسی معاشرے میں ہوں گے نا تو آپ بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے، زنا پھیل جائے، امانت میں خیانت پھیل جائے اور دیگر کام خراب ہو تو وہ معاشرے نہیں رہتے، وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. سو بڑی ذمہ داری تو عورت کی ہے. اب عورت اس ذمہ داری کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، اور کیوں چھوٹا سمجھتی ہے؟ کیونکہ مرد اس کو ریگارڈ نہیں دیتا. مرد کیا کہتا ہے؟ میں باہر کام کر کے آؤں، تم تو گھر میں رہی، تم نے کیا کیا؟ تو گھر میں جو وہ بیسیوں کام کر رہی ہے، وہ جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، کیا وہ کسی کھاتے میں نہیں جاتے؟ اسی طرح عورتیں جب اپنے رول کو پورا نہیں کرتی اور وہ سمجھتی ہیں کہ باہر نکل کے کمائی کریں گے تو ہمیں کوئی مردوں کی برابری مل جائے گی، تو اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ فیملی یونٹ کے ٹوٹنے کا ہے. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. آپ لاکھوں روپے کماتی ہیں اور اپنا بچہ میڈ کے حوالے کرتی ہیں یا کسی ڈے کیئر میں ڈالتی ہیں تو وہ اس کی ماں تو نہیں ہے، وہ اس کی پرورش اس طرح تو نہیں کر سکتی جس طرح آپ کر سکتی ہیں. عورتوں کا کام نہیں ہے کہ ہر فیلڈ میں چل جائیں، ہر سپورٹس میں جائیں، ہر فیلڈ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہیں. آپ کم نہیں ہیں خدا را، آپ کم نہیں ہیں. آپ کو جس درجے پہ اللہ نے رکھا آپ اس میں پرفیکٹ ہو نا. آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. جن فیلڈز میں عورتوں کے ہونا ناگزیر ہے وہاں عورتوں کو جانے کی اجازت ہے. تعلیم ہے، طب ہے، اور ایسی فیلڈز ہیں جہاں عورتوں کا انٹریکشن عورتوں سے ہونا ضروری ہے. آپ ایسے کاؤنٹرز بنائیں جہاں پر عورتیں صرف عورتوں کو ڈیل کریں.
بجائے اس کے کہ عورت اٹھ کے کرکٹ بھی کھیلنا شروع ہو جائے اور فٹ بال بھی کھیلنا شروع ہو جائے اور سوئمنگ کے کمپٹیشنز میں بھی جانا شروع ہو جائے اور ہوائی جہاز اڑانا شروع ہو جائے اور ایئر ہوسٹس بن رہی ہے اور باقی ایسے کام کر رہی ہے جہاں وہ مسلسل مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اور پھر گھر اس کا برباد ہو رہا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے۔ اور بہت ساری اور چیزیں اس میں ڈسکشن میں آ سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن اس چیز پر شرح صدر رکھیں کہ اللہ نے آپ کو، مرد کو اگر ایک درجہ اوپر دیا تو آپ کو ایک درجہ کم نہیں کیا۔ اس کو جو ایک درجہ اوپر دیا ہے وہ انتظامی امور کا ہے، اس کی جو رسپیکٹ آپ کے لیے رکھی ہے کہ وہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں، آپ اس کو اختیار دیں، وہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس پیٹرن پر ہے، وہ اس کی طبعی اور جذباتی جو کیفیات ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ دیا ہے، اور یہ چیز اللہ نے مرد کے اندر فطرتاً ڈالی ہے۔ اور جب عورت اس فطرت سے نکل کر اس کو اس کی برابری کرنا چاہتی ہے، اس سے جھگڑا کرتی ہے، تو پھر چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں۔ جب شوہر کو بیوی ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتی تو گھر نہیں چلتے، وہ چاہے یورپ کے گھر ہوں چاہے وہ ایسٹ کے گھر ہوں، وہاں پر بھی نہیں چل رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اور انہوں نے اس کو توڑ دیا، اس لمٹ کو، اپنے فیملی یونٹ کو توڑ دیا تو کوئی بہت ہی زبردست قسم کے یونٹس چلا رہے ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ظاہری اگر کچھ مال دولت نظر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح سے منی سرکولیشن نہیں ہوگی جس طرح اگر فطرت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق چلا جائے تو ہوگی۔